अस्सलाम वालेकुम जनाब एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब रिटायर्ड। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मुझे पता है कि आप बहुत यानी खूबसूरत होने के साथ साथ मसरूफ़ भी बहुत हैं। लोगों की बहुत चाहत होती है कि वो आपको अपने पास बुलाएं, आप उनको समझाएं, लेक्चर्स दें, कुछ मोटिवेट करें एंड सो ऑन। इस पे तो बात हम ऑब्वियसली थोड़ा सा आगे चल के करेंगे। और इस खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ जो आपके चेहरे पे है, और अल्लाह पाक ने, मैं समझता हूँ ये ब्लेसिंग है। आप अपने बारे में हमारे नाज़रीन को ख़ुद से इंट्रोड्यूस कराइए कि आप कहाँ मिसाल के तौर पे पैदा हुए, शहर कौन सा था, और फिर ख़ानदान थोड़ा सा, और फिर स्कूलिंग आपकी, फिर कॉलेज, और फिर ज़ाहिर है कि चूँकि आपने एयर फोर्स में सर्व किया हुआ है तो वहाँ तक तो लेके आइए ना, आगे फिर बात करते हैं। जी, खालिद चिश्ती मेरा नाम है जी, और मैं स्कूलिंग मेरी मुल्तान की। मेरे वालिद साहब मरहूम चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और बाद में मिल्स मैनेजर बन गए। वहाँ पे एक टेक्सटाइल मिल है, वहाँ पे थे, तो वो कॉलोनी थी उसकी अपनी, उसी का एक स्कूल था। वहाँ पे मेरी मैट्रिक तक हुई थी तालीम, और फिर गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान से मैंने FSC किया, और वहाँ से फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करने का शौक़ तो पहले से चल रहा था, दबा हुआ था, लेकिन क्योंकि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन उस वक्त ये थी, तो FSC के बाद फिर मैंने अप्लाई किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट हो गया। GDP ब्रांच हम कहते हैं, ये बेसिकली फ्लाइंग की है। GD पायलट जिसको कहते हैं। exactly. तो फर्दर उनकी ब्रांचेस हैं, बट मैंने फिर ऑलमोस्ट ओवर 30 इयर्स जो फाइटर पायलट रहा पाकिस्तान एयरफोर्स में, फ्लाइंग डिफरेंट एयरप्लेन्स, और कोई 3-1000 घंटे फ्लाई किए जी उस दौरान मैंने इन जहाज़ों पे। रिटायर्ड एज द रैंक ऑफ एयर कमोडोर जी। और इस दौरान मुझे अल्लाह ताला की मेहरबानी और गवर्नमेंट पाकिस्तान का ट्रस्ट था। 1998 में मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सितारे बसालत मिला था जी। बिल्कुल ठीक। एंड उसके 11 साल बाद 2009 में दोबारा प्रेसिडेंट की तरफ से सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री मिला था। बिल्कुल ठीक। अब मैं एक रिटायर्ड ज़िंदगी पेपर्स पे तो रिटायर्ड गुजार रहा हूँ, बट आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ रिटायर्ड, बिकॉज जब आप रिटायर्ड कहते हैं तो लगता है कि काउंट डाउन शुरू हो गया जी। ऐसा तो नहीं है, कुछ टाइम ख़त्म होने को है। नहीं ऐसा। तो आई वांट टू लिव टिल लास्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ इंशाल्लाह। तो रिटायरमेंट के बाद जी मैंने क्योंकि मैं एयरफोर्स में कि एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन और सिलेक्शन का हेड रहा था जी, और उस दौरान मैंने जो ट्रेनिंग का मेरा एजुकेशन का फ्लाइंग क्लब एक्सपीरियंस था, और मुझे शौक़ था कि अगर मैं फ्लाइंग नहीं कर रहा तो या को पढ़ लूँ, और जब जो 2-4 लफ्ज़ पढ़ लिए तो एयरफोर्स ने समझा कि आप पढ़ा भी सकते हो। तो करियर के दौरान मैं जो मोस्ट मिलिट्री के प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है, मेरे लिए ये एजाज़ था कि रिसालपुर अकेडमी में तो मैं इंस्ट्रक्टर रहा ही जी। उसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स का वॉर कॉलेज है कराची में, उधर मैं फैकल्टी मेंबर रहा जी। नेवी का यहाँ लाहौर में वॉर कॉलेज है, वहाँ फैकल्टी मेंबर रहा एयरफोर्स की तरफ से। एग्जैक्टली। एंड द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, वहाँ फैकल्टी मेंबर रहा, एंड द बेस कमांडर ऑफ द बिगेस्ट ट्रेनिंग बेस जो एयरफोर्स का जी। Exactly. बेस कमांडर भी रहा हूँ जी। एग्जैक्टली। ये तो बहुत इंस्पायरिंग है। अच्छा, इस पे सीरियस बात तो थोड़ी सी बीच में करेंगे, जाके करनी भी है, और आखिर में तो बहुत सीरियस बात आपसे होगी, मगर अभी मेरे पास मौका है। ये बताइए कि वहाँ पे रिटायरमेंट एज क्या है? हमारी रिटायरमेंट एज नहीं होती जी, सर्विस रैंक के साथ साथ आपका बढ़ता जाता है, कोई एक फिक्स्ड एज नहीं होती। ठीक है। और थोड़ी सी प्रमोशन जल्दी होती है फाइटर पायलट्स की, तो शायद उस तरह क्लासिक सेंस में आपको शायद ना लग रहा हो कि मैं इतने साल पहले का रिटायर भी हो गया। मुझे लग ही नहीं रहा, और मेरा दिल भी नहीं चाह रहा कि मैं आपसे कहूँ कि आप रिटायर्ड, क्योंकि रिटायर्ड का एक कॉन्सेप्ट पता है ना आपको किस तरह का है। जी। तो आप तो माशाल्लाह लगता है कि बहुत अभी यंग हैं। थैंक यू। और इंशाल्लाह हैं भी। थैंक यू। तो अभी बहुत सारा काम आपने करना है जी इंशाल्लाह। अच्छा, ये सब बताइएगा कि जब आप पायलट बनने की एक ख्वाहिश थी, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ख़ास तौर पे इस तबका, ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के नौजवान जो हैं वो बहुत फैसिनेट होते हैं जहाज़ से, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको पता है कि एक ओवरऑल नेशन की सतह के ऊपर एक ख़ास तरह के जज्बे के साथ हम परवान चढ़ते हैं और चढ़ाए जाते हैं। सही। ठीक है, तो उसमें जहाज़ और इस तरह के मामला से बड़ी फैसिनेशन भी है और एक जज्बा भी अटैच है। आप ट्रूली बताइएगा और पूछ के बताइएगा अपने अंदर से कि जब आपने सोचा और फैसला किया कि मैं GD पायलट बनूंगा, तो उसके पीछे ऐसी क्या, यानी वो गोया सारा इमोशंस और वो सारी मोटिवेशन और सेंसिटिविटीज़ एंड ऑल दैट, व्हाट प्लेड एक्चुअली द बिग रोल? इसमें सबसे बड़ा रोल जी बहुत पुरानी बात है, एंड दैट टेल्स यू माई एज।
تو 1965 وار تھی. آئی واز ویری اسمال کڈ. اور ملتان میں ہندوستان کے جنگ کے اندر جہاز گزرے اوپر سے. بالکل ٹھیک. اس وقت تو میں بہت ہی چھوٹا تھا. بالکل. 71 میں 1971 کی جو وار ہے وہ ریزنیبلی میں ہوش میں تھا. اور اس وقت ہندوستان کے جہاز ہمارے اوپر آئے اور ہم اسکول میں تھے. اس وقت اسکول کھلا تھا اور ہمارے ٹیچر نے ہمیں لٹرلی وہ جو اسکاؤٹ ماسٹر اسٹک سے ہمیں ایسے ڈرا کے اندر بھیجا, کیونکہ ہماری یونیفارم خاکی سی ہوتی تھی. ایگزیکٹلی. تو یہ ہمیں تو اس وقت سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں اتنے غصے سے کیوں اندر کلاسوں میں بھیجا جا رہا ہے. اوپر جہاز پھر رہا ہے اور ہمیں ٹیچر سے شاؤٹ کیا گیا ہندوستان کا جہاز آئی ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان ایئر فورس جہاز نظر نہیں آ رہا تھا. تو ہم اندر تو چلے گئے, لیکن بعد میں ہم نے پوچھا کہ ہمارے ٹیچر اتنا غصے میں کیوں تھے. تو بتایا گیا کہ یہ کیونکہ ہندوستان کا جہاز تھا, ہماری وردی میں خاکی رنگ تھا, تو اس سے ان کو یہ شک ہوا کہ کہیں کہ ملٹری کا کوئی جیسے کنٹونمنٹ یا کوئی یونٹ آرمی کا سمجھ کے اس اسکول پہ کوئی بمباری نہ ہو جائے. ایک یہ وجہ تھی. بعد میں ہم نے ٹیچر سے پوچھا کہ پاکستان ایئر فورس کدھر گئی, ہماری ایئر فورس کدھر تھی جب وہ گھوم رہا تھا آ کے. تو پھر بعد میں پتہ لگا کہ ہماری ایئر فورس نہ صرف آئی پیچھے, بلکہ انہوں نے وہ تھوڑی شہر سے باہر جا کے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا تھا. اس زمانے میں ایک یہ فیسینیشن. اور پھر انہی دنوں اسکول میں مجھے کوئی کتاب ایک گفٹ ملی تھی 65 کی جنگ اور 71 میں, کچھ 71 تو ست ہو رہی تھی بٹ 65 کی جنگ کے جو ہیرو تھے ہمارے فیروز سنز نے لکھی تھی, اور مجھے گفٹ ملی تھی جو میں نے ایئر فورس کے ہیروز کی سٹوریز پڑھی اور پلس ریلیٹ کیا کہ یہ جہاز کو کس نے اجازت دی کہ اتنا قریب تک آ گیا اور ملتان شہر تک پہنچ گیا, جو کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ جغرافیکلی کافی ڈیپ ہے, پاکستان کے اندر ہے. تو میں نے کہا کہ اگر کوئی کام ہے تو پھر یہی ہے. لیکن چانسز بہت کم ہوتے ہیں, بیکاز سلیکشن کرائٹیریا بچپن سے سنا تھا کہ بڑا سخت ہوتا ہے, اور انٹیلیجنس ٹیسٹ اور فزیکل ٹیسٹ اینڈ میڈیکل ٹیسٹ بڑا کچھ ہوتا ہے. بٹ الحمدللہ اس وقت سے لے کے مجھے آج فخر ہے کہ جو میں نے سوچا وہ کر پایا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل میرٹ پہ سلیکٹ ہوئے تھے؟ میرٹ پہ ہی. ایئر فورس کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے سوائے میرٹ کے کرنے کے, بیکاز ہم جاب سیکرز کو نہیں کرتے. میں کیونکہ بعد میں ایئر فورس میں ٹریننگ, ایجوکیشن اور سلیکشن کا اسپیشلی بھی ہیڈ رہا. یہ پورے پاکستان میں جو بھرتی ہوتی تھی میری ذمہ داری تھی. لیکن اس کے اندر ہمارے پاس اس لیے کمپلشن ہے کہ اگر آپ نے جو ہی میرٹ چھوڑیں گے تو آبویسلی آپ کی کوالٹی گرے گی. اور جو نام آج کل ایئر فورس کا ہے اور پہلے سے ہے اور کئی سالوں سے ہمارے جو اور ہیروز ہیں وہ اور کے انہوں نے رکھا ہوا ہے, وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک آپ کوالٹی پہ نہ فوکس کریں اور اس کو ٹاپ پرائرٹی رکھیں. میں خود ہیڈ رہا تھا اتنا عرصہ, اور مجھے نہیں یاد کہ ایئر فورس چیف سے لے کے نیچے تک مجھے کسی نے یہ کہہ کے سفارش کی ہو کہ اس بندے کو رکھو کیونکہ میرٹ کمپرومائز کرنا ہے اور اس بندے کو ضرور ایڈجسٹ کرنا ہے. کبھی ناٹ اے سنگل کیس. تو چشتی صاحب سے یہ بتائیے کہ کیا دیکھتے ہیں آپ بچے میں جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے جی 2 چیزیں دیکھتے ہیں. آنیسٹ 2 چیزیں دیکھتے ہیں. جی. ہمارے پاس یا ایئر فورس ان لوگوں کے لیے جگہ ہے جو جاب سیکرز نہ ہو. ٹھیک ہے. جو نوکری ڈھونڈنے کے لیے ایئر فورس میں آئی ہے ان کے لیے جگہ نہیں ہے. اس کا اندازہ کر لیتے ہیں آپ؟ اس کا اندازہ اس لیے کر لیتے ہیں کہ وہ جو ایک اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے بہت سارے سائیکولوجیکل ٹیسٹ سائیکالوجی کے سائیکیٹرسٹ نے بنائے ہوئے ہیں, سائیکالوجسٹ نے بنائے ہوئے ہیں, وہ ٹیسٹ جن کے تھرو ہم گزارتے ہیں. یہ صرف فیس ریڈنگ یا ایک انٹرویو کے ذریعے نہیں ہوتا ہے, ایک پروسیجر ہوتا ہے پورا. اور انٹرویو جب ہوتا ہے جو بھی ٹاپ کے کوالیفائی کر گئے ہوں, بے شک سب سے اچھے نمبر لینے والا, بلکہ ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو پیشن کتنا ہے. وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ پیشن دیکھیے, پیشن جج کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. کوئی ایک دو طریقہ یہ سمپل ہوتا ہے کہ آپ اس سے سوال جواب میں پوچھتے ہیں کہ ایئر فورس میں کیوں آنا چاہتے ہیں, اور اس کا جواب اور اگر وہ جواب دیتا ہے کہ جی وہ میرے گاؤں میں یہ بھی نہیں ہے, میرا یہ بھی مسئلہ ہے, میرا والد بھی غریب ہے, یہ وہ تو ظاہر ہے ایک نوکری کے لیے آ رہا ہے. اور اگر کوئی بہت اسمارٹ کچھ ایسے نہیں, وہ ان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں اس کے اندر. اچھا. اس کو تو پہلے سے ہم پرچہ نہیں آؤٹ کرتے نا کہ وہ کیا پہلے سے پتا کر کے آئے کہ کیا پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو دیر لاٹ آف کویسچن جن کے ذریعے ہم یہ نکلوانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف جاب سیکھ کر رہے ہیں یا یہ پیشن ہے. کیونکہ جب پیشن ہوتا ہے تو پھر آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی, پھر آپ ورکنگ آورز نہیں گنتے, پھر آپ گھڑی کے بعد چھٹی کا ٹائم نہیں دیکھتے, پھر آپ صبح اٹھتے ہوئے پریشان نہیں ہوتے. پیشن آٹومیٹکلی آپ کو ٹریگر کرتا ہے اور آپ کو موٹیویشن دیتا ہے ٹو گیٹ آن دا ورک. ایگزیکٹلی. جی سر جی, ایک پیشن ہو گیا, اس کے علاوہ فلائنگ کے علاوہ جی مجھے ٹائم ہی نہیں ملا. جب تک تو ایکٹیو فلائنگ تھی, یو ڈونٹ گیٹ ٹائم. آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ نہیں پیشن, آپ سلیکشن کی بات کر رہے تھے. جی جی جی. کہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اوکے ایک تو دیکھتے ہیں پیشن, جی, دوسرا پھر آبویسلی پھر تو کمٹمنٹ ہے. میں نے جیسے کہا کہ ہمارا بہت ہائی لیول آف اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں ان ہیروز نے جن کا نام بچہ جانتا ہے.
وہ اتنی ایکسپیکٹیشن ہم سے کی جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں ذرا سا بھی اس سے شیڈو نیچے ہوں یو گاٹ ٹو بی دا بیسٹ. 1948 میں اپریل میں قائد اعظم اپنی وفات کے کچھ عرصے پہلے رسال پور تشریف لے گئے تھے اکیڈمی, اور یہ ایک واحد اکیڈمی ہے جو قائد اعظم نے وزٹ کی ہے کسی بھی ملٹری انسٹیٹیوشن کی, اور وہاں کے جا کے انہوں نے بہت زبردست بات کی تھی. آج 72 سال بعد بھی آج ثابت ہو رہی ہے, اور جناح صاحب نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی ملک بغیر مضبوط ایئر فورس کے دشمن کی مرضی پر ہوتا ہے, اس کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. یہ 72 سال پہلے انہوں نے کہا تھا, اور انہوں نے یہ حکم ہی دیا تھا پریکٹیکلی کہ پاکستان ایئر فورس جتنی جلد ہو اس لیول کی ایئر فورس تیار کرے جو سیکنڈ ٹو نن ہو. یہ قائد اعظم کا فرمان بھی ہے, اور اگر آپ نے سیکنڈ ٹو نن ہونا ہے تو پھر آپ سیکنڈ ٹو نن سٹینڈرڈز بھی سیٹ کریں گے. بالکل ٹھیک, چاہے وہ کوالٹی کے ہوں, چاہے فزیکل ٹریننگ کے ہوں, ایموشنل اسٹیبلٹی کے ہوں, پیشن کے ہوں, کمٹمنٹ کے ہوں. تو ایز سچ کوئی ریسیپی کوئی نہیں ہے میرے پاس میں آفر کروں کہ جی یہ پڑیا سب کھا لیں اور کل کو سارے سلیکٹ ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. اٹس اے پلیز کمبینیشن ہے, اٹس اے ہول سم تھنگ کہ آپ پورے دیکھتے ہیں کہ اس سچویشن کے اندر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے سلیکشن بورڈز کے ہوتے ہیں, ان کے فزیکل اسٹیمنا دیکھا جاتا ہے, کومریڈشپ دیکھی جاتی ہے, ٹیم اسپرٹ دیکھی جاتی ہے, سچویشنل اویئرنیس دیکھی جاتی ہے, ان یوزول سچویشن کو کیسے آپ ایک فیس کرتے ہیں. تو دیر از نو ون تھنگ کہ میں کہوں جی بس یہ کر لیں تو اس کے بعد تو باقی سب ٹھیک. جی ایک کوموڈو صاحب یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ بچے کو سلیکشن پروسیس میں لا کے دیکھتے ہیں, اس سے لگتا یہ ہے کہ آپ توقع یہ کر رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں, ساری قابلیت بچے کے ہاں پہلے سے ہونی چاہیے. اچھا, اب یہ ایک بہت اس پہ بڑا کویشچن ہے کہ پہلے سے کیوں ہونی چاہیے, کیسے ہو سکتی ہیں, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سلیکشن کے پروسیس کے بعد کی بھی کچھ چیزیں ایسی رکھی جائیں کہ یہ چیزیں ہم پیدا کر لیں گے بچے میں؟ آپ اس طرح کی کوئی ہوپ نہیں رکھتے؟ بالکل رکھتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک گرومنگ اور جو ٹریننگ ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. آپ سلیکشن کے وقت صرف انڈیکیٹرز پک کرتے ہیں, اوکے, وہ ریفائنڈ شکل میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جیسے میں نے یہ آپ کو عرض کیا کہ یہ جو چیزیں کوالٹیز یا ٹریٹس میں خصوصیات کہہ رہا ہوں وہ ایٹ موسٹ نہیں بھرے ہوتے. یو کمپیئر اور آپ انڈیکیٹر پک کرتے ہیں کہ اس بچے میں, جس کو ہم عام لفظوں میں اسپارک کہتے ہیں, از دیر اے اسپارک ان ہز پرسنالٹی ابو ایوریج. ایک 17-18 سال کے لڑکے کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ میچور بھی ہو اور کمٹمنٹ بھی ہو اور پیشن بھی ہو اور سیلف لیس بھی ہو اور ڈیووٹیڈ بھی ہو, وہ نہیں ہو سکتا. اور ہم جیسی سوسائٹی جہاں نرسری ترکیب ہے ہی نہیں. ٹرو, ویری ٹرو. تو انڈیکیٹر پک ہوتے ہیں جو بعد میں 100%. میں آج جس طرح بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ تو نہیں تھا میں 17 سال کی عمر سے ایسی باتیں کرتا رہا ہوں. صحیح بات. ایئر فورس نے بہت میرے پہ محنت کی, میرے استادوں نے, میرے سراؤنڈنگ ہے, میرے اسکول ٹیچر سے لے کے ایئر فورس تک مجھ پہ محنت کی گئی, اور تب یہ ریفائنمنٹ آئی ہے. تب آپ ہمارے ہیرو بنے. اللہ کے شکر ہے, جتنا اللہ نے بہت. ایگزیکٹلی اللہ کے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ ہم نے چونکہ آگے اور بات کرنی ہے, ہماری فورس ایکسلنس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایئر فورس کی, اور جو ایک کمٹمنٹ ہے جو قائد کی ویژن کے, اور پھر آپ کے ہیروز, اور پھر وہ سارا مینٹین کرنا اینڈ سو. مگر جب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری فورسز جتنی ہیں اس کے اندر آپ کا لیڈ رول نہیں ہے, ایئر فورس کا لیڈ رول نہیں ہے, ایک پرسیپشن کے کانٹیکٹ کے اندر بھی اور شاید آن گراؤنڈ بھی. واٹ ڈو یو سی آن دس؟ دیکھیے ہر فورسز یا ہر فورس کا اپنا ڈیفائنڈ رول ہوتا ہے. جی. ایئر فورس فزیکلی ویزیبل نہیں ہوگی. جو بھی آپریشنز یہاں ہوئے ہیں, بارڈر پہ ہوئے ہیں, یا ہندوستان میں کے اگینسٹ ہوئے ہیں, یا افغانستان میں ہوئے ہیں, جب بھی ہوئے ہیں, تو آپ نے وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے فار ادر فورسز. ہر فورس اپنا اپنا رول پلے کرتی ہے. ویزیبلٹی اس میں نہیں کریڈٹ ہوتا کہ آپ جب تک نیچے سے گزریں گے نہیں, اس کا مطلب آپ نے افیکٹ نہیں کریٹ کیا. جو وزیرستان ہے, سوات ایریا ہے جس میں ایئر فورس نے جو آپریشن کیا ہے, ٹروپس آن گراؤنڈ مسٹ ہے, ظاہر ہے ان کے لیے, لیکن ان کے لیے ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنا کہ ان کو فرینڈلی انوائرمنٹ ملے یا ہاسٹائل اگریشن نہ ملے, دشمن کو اس حد تک نااہل کر دینا یا ختم کر دینا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو ریزسٹنس موومنٹ کے اندر نہ ملے. تو فٹ آن گراؤنڈ obviously مسٹ ہے, بٹ جو انوائرمنٹ اس کے لیے فرینڈلی کیا جاتا ہے یا انوائرمنٹ اس کے لیے کنڈیوسو کیا جاتا ہے وہ ایئر فورس کرتی ہے. اور ایئر فورس کے جہاز نیچے آ کے نہیں دکھاتے کہ ہم یہ کر کے واپس جا رہے ہیں, وہ اوپر سے آتے ہیں اور جا کے بیس پہ لینڈ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ آپ نے بہت زبردست, بہت خوبصورت طریقے سے اس کو ایکسپلین کر دیا. اچھا سر, اب آگے چلتے ہیں. آپ پھر ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے کچھ اپنی چوائس کی اور فیلڈ جو ہیں وہ پک کر لی. وہ آپ نے کیا خاص طور پہ ایسی فیلڈز پک کی اور کیوں؟ ریٹائرمنٹ کے بعد 4 سال مجھے ایئر فورس نے دوبارہ یاد کر لیا, اور میں لاہور ایئرپورٹ پہ سیپس کا 4 سال جنرل مینیجر بھی رہا.
لیکن یہ جو مجھے پیشن تھا یہ میری سروس اور نوکری کے درمیان ہی ہو گیا تھا، اور وہ ہوا تھا 2003 میں ترکی گیا تھا۔ استنبول میں نے 1 سال رہنا تھا اور وار کورس کرنا تھا اور ٹرکش لینگویج میں کرنا تھا، تو لینگویج بھی سیکھی، پھر 1 سال ان کے ساتھ کورس بھی کیا، اور اس کورس کے دوران جب میں 1 سال استنبول رہا اور ٹرکی میں رہا، باقی شہر بھی دیکھے، مجھے اس قوم کے لیے بڑی میری ستائش تھی اور خود مجھے اپنے لیے بڑی ندامت ہوئی۔ ستائش اس یہ کہ اس قوم نے اپنے لیڈر کمال اتہ ترک کی جتنی عزت کی ہے، ان کے مختلف طریقے میں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس قوم کے پاس کمال اتہ ترک کی سینکڑوں تصویریں ہیں، اگر ہزاروں نہیں بھی کہیں گے تو۔ اور آپ سوچئے، ذرا امیجن کریں، جو لوگ ترکی گئے میرے سے اتفاق کریں گے کہ وہاں کوئی بلڈنگ مکمل نہیں ہو سکتی اگر اتہ ترک کی تصویر اندر نہیں لگی ہوئی تو، میرے حساب سے زبردست۔ اگر یہ کمرہ ہے یا کہ دفتر ہے، اسکول ہے، بینک ہے، کالج ہے، گورنمنٹ ہے، پرائیویٹ ہے، You find it everywhere۔ گھر ہے، گھر ہے، میں نے اپنے گھر میں لگائی ہوئی ہے۔ آدھے لوگ سمجھتے ہوں کہ نارمل ہے، آدھے سمجھتے ہوں گے بڑی انیوژل سی بات ہے، گھر میں کیسے قائد اعظم کی لگ سکتی ہے تصویر؟ تو اس قوم نے کوئی جگہ، مجھے لگتا تھا کہ اگر چھت ڈل گیا ہے کسی بلڈنگ کا تو اندر اتہ ترک کی تصویر آ گئی ہے، اس طرح کی آپ کو فیلنگ ہوتی ہے۔ اور مختلف لباس میں سینکڑوں چوائسیز ہیں، اگر آپ اتہ ترک کی کون سی تصویر لگانا چاہتے ہیں۔ تو مجھے وہاں پہ رہ کے خیال آیا کہ ہم نے قائد اعظم کی جناح صاحب کی چند ایک تصویریں، 2-3، اور خاص طور پہ ایک شیروانی اور جناح کیپ والی ہم نے رکھی ہے، وہ ایوان صدر سے لے کے کسی اگر اسکول میں بچ گئی ہے تو وہی لگی ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن میں نے اپنے زمانے میں اپنے اسکول میں اور کالج میں یا جہاں جہاں پڑھا جناح صاحب کے بارے میں، مجھے بتایا گیا تھا کہ موسٹ ہینڈسم اینڈ موسٹ اسٹائلش آدمی تھا اینڈ موسٹ ویل ڈریسڈ آدمی تھا۔ ٹرو۔ تو میں شیروانی کو نہیں کہہ رہا کہ ویل ڈریس نہیں ہو سکتا شیروانی میں، لیکن شیروانی ہی میں صرف نہیں ویل ڈریس نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے بہت سارے لباس دوسرے بھی پہنے۔ تو میں نے کہا وہ جناح صاحب کدھر گئے؟ بالکل ٹھیک۔ تو 2004 میں ٹرکی سے واپس آیا کورس کر کے، تو میں نے یہ ٹھانی کہ اس ملک میں میری پروموشن بھی ایئر کموڈور رینک کی وہیں ہوئی، تو مجھے اور زیادہ ایک جذبہ ہوا کہ اس ملک نے مجھے ایئر کموڈور بنایا، ستارے دیے، میڈل سے نوازا، عزت سے نوازا، میں کیوں نہ جناح صاحب کا وہ قرض اتاروں جو میں نے یہاں ترک لوگ اپنے قرض لیڈر کا تو اتار رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو میں ایز اے ون مین، میں نے انڈیویجول، کیونکہ میں سروس بھی کر رہا تھا ابھی، اور میں ریٹائر ہوا ہوں 2012 میں، اور 2004 میں واپس آیا ٹرکی۔ تو یہ جو 8 سال تقریباً یہ میرے تھے، میں نے سروس سے پہلے جناح صاحب کے پورٹریٹس اکٹھے کرنے شروع کیے، اور آپ کیونکہ میڈیا کو میرے سے بہتر سمجھتے ہیں، وہ ہائی ریزولوشن اور لارج سائز کی پکچرز کٹھی کی، چھوٹی چھوٹی، وہ انٹرنیٹ والی نہیں، بالکل ٹھیک۔ پکسلٹ نہ پھٹیں۔ یہ لمبی سٹوری ہو جائے گی کہ کہاں سے اکٹھی کی ہے۔ میں نے میڈیا ہاؤسز میں گیا، میں لوگوں کی پرائیویٹ کلیکشنز میں گیا، میں گورنمنٹ کی آرکائیوز میں گیا، ایسی۔ اور اس وقت الحمدللہ میرے پاس اس سائز کے تقریباً 400 پورٹریٹس ہیں۔ 400 ڈفرینٹ۔ اور کتنا ٹائم لگا؟ مجھے کچھ 7 سے 8 سال لگے۔ سروس کے دوران میں نے صرف اکٹھے کیے، جیسے کلیکٹر ہوتا۔ اچھا، یہ کیسا اتفاق ہے کہ یہ تھے، یعنی اویلیبل تھے، بالکل موجود تھے، لوگوں کے پاس تھے، لیکن وہ لوگوں کے پاس تھے یا دفتروں میں پڑے ہوئے تھے، ڈپارٹمنٹس کے اندر تھے، باہر لے کے کوئی نہیں آیا تھا؟ نہیں، ایک بدقسمتی ایک اور بھی ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا کچھ انسٹیٹیوشن کا، جن کے پاس جو کسٹوڈین تھے ان کے پاس دیمک لگے ہوئے کریٹوں میں بھی میں نے دیکھے، اور بارش کی بوریاں، جو بارش سے زیادہ بوریاں ہوتی ہیں پانی سوک کی ہوئی، ان میں بھی دیکھے۔ جب میں ان تصویروں تک پہنچا تو میں نے پتہ نہیں سب سے شاید خوش نصیب اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ یہ کچھ عرصے بعد یا تو یہ گل کے پھٹ جاتی یا دیمک کھا جاتی ان کو تصویروں کو۔ جو میں نے تصویریں نکالی، تو انفارچونیٹ پارٹ اس سے بھی بڑا یہ تھا کہ ظاہر ہے وہ ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، نہ اس میں کوئی سافٹ کاپی تھی، نہ اس کا کوئی نیگیٹو تھا، نہ کسی کمپیوٹر میں اس کی کاپی تھی، وہی ہارڈ کاپی تھی جو آدھی گل گئی ہوئی تھی، آدھے کپڑے خراب ہو گئے ہوئے ہیں، ٹائی نہیں پتہ لگ رہا، بلیک اینڈ وائٹ ساری کی ساری تقریباً۔ تو میں پھر اس پکچر ٹو پکچر میں نے ان تصویریں کھینچیں، پھر سافٹ ویئر خود بھی سیکھا۔ میں نے ایک یونیورسٹی کا ایک لڑکا ہائر کیا، کچھ 6 مہینے میں نے فوٹو شاپ اور کورل ڈرا خود سیکھا، اور پھر میں 2 یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہائر کیے، ان کو میں نے کہا جی پر پکچر میں تمہیں پے کروں گا، تم مجھے ان ساری تصویروں کو پہلے ٹریٹ کریں گے ہم سارے، اینڈ یہاں نہیں ٹریٹ، صرف یہیں تک نہیں رکیں گے۔ مجھے لگا کہ یہ تصویریں جب میں کس لیے کر رہا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک اتنا بڑا خزانہ میرے ہاتھ چڑھا ہے، تو میں اگلی نسل کو کچھ پاس کر کے جاؤں، اور اگلی نسل کو میں تب پاس کروں گا کہ وہ اگر وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوئی تو جو نیا بچہ، آج کا چھوٹا بچہ ٹین ایجر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ پکچر مینس گرینڈ پیرنٹس کا کوئی، ٹھیک ہے، ایلڈرس کا کوئی بزرگ ہے۔ میں نے کہا کیوں نہ ان ساری تصویروں کو بلیک اینڈ وائٹ، کمپیوٹر آ گئی ٹیکنالوجی، ان کو کلر کیا جائے۔ تو میں نے اگلے 3 سال، جو میرے سروس کے آخری 3 سال تھے، میں نے ان یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے، کیونکہ خود بھی سافٹ ویئر آتا تھا، تو ہر ویکینڈ پہ، کیونکہ صرف سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی تھی، تو ہر سیٹرڈے سنڈے کو صبح سے لے کے شام تک 3 سال یہی کام کیا کہ ان تصویروں کو بلیک اینڈ وائٹ کو پھر کلر کیا۔
ہاں اچھا، دو باتیں مجھے پوچھنا ہے اس پہ. جی. ایک تو میں بہت آنیسٹلی اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی اس ساری ایفرٹ کو، اور اس میں پھر اس کامیابی پہ. نہ صرف یہ کہ آپ کے لیے یہ خوشی اور اطمینان کی بات ہے، میرے اور ہم سب کے لیے ہے، مگر جس حالت میں آپ بتا رہے ہیں کہ تصویریں آپ نے پائیں، اس سے تو مجھے تھوڑا سا آئی ایم سوری میں سیڈ ہوا ہوں. وہ اس لیے کہ کیا ہمارا تعلق قائد کے ساتھ، وہ جو حالت تصویروں کی آپ بتا رہے ہیں جہاں جہاں تھیں جس طرح، کمزور تھا، اتنا کمزور ہے اتنا؟ دیکھیے لیکن یہ بھی پھر میں اپنی اور میرے سے پہلے والی نسل کو بلیم کروں گا نا، کہ ہم نے جناح صاحب کو اس طرح کنیکٹ نہیں کیا. ترکی میں انہوں نے عطا ترک کو اپنی قوم سے بہت زبردست کنیکٹ کیا ہے، ان کے لیے بڑا پرائڈ ہوتا ہے تصویر لگانا. ہم نے جب چوائس ہی نہیں دی نئی نسل کو 2-3 تصویروں کے علاوہ، تو پھر میں کس کو قصور بانٹ رہا ہوں؟ نئی نسل نے تو نہیں ڈھونڈنے نکل. اور اس کے بعد ہم نے بدقسمتی سے یہ کیا کہ کچھ اندر ہمارے ملک کے اور کچھ زیادہ تر بارڈر پار میڈیا نے یہ امیج دینا شروع کر دیا کہ یہ شخص، اس کو کنٹروورشل بنانا شروع کر دیا. اور کنٹروورشل اس طرح بنایا کہ یہ شخص تو شاید اس کو اپنے کرسی کا لالچ تھا، شاید اس کو پاور چاہیے تھی، اور تو کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر میں نے کیا کیا جی، اگلا نیکسٹ اسٹیپ جب میں نے یہ کر لیا، تو پھر اگلا اسٹیپ میں نے یہ کیا کہ کیوں نہ میں پاکستانی تو ہم کہیں گے کیونکہ ہم پہ احسان ہے بہت بڑا قائد اعظم کا، تو کیوں نہ میں انٹرنیشنل لیڈرز اور انٹرنیشنل میڈیا نے جناح کے بارے میں جو کہا اس کو اکٹھا کر دوں. ہو آئی سی. تو نیکسٹ میں نے 2-3 سال لگائے جی. میرے پاس اب کوئی تقریباً 200 کے قریب انٹرنیشنل لیڈرز کے اور میگزینس کے، انکلوڈنگ ٹائم میگزینس کے ٹریبیوٹس ہیں جناح صاحب کو. اور لیڈرز لائک چرچل، نیلسن منڈیلا، ہیری ٹرومن جو امریکہ کا اس وقت پریزیڈنٹ تھا، بل کلنٹن، جو آج کے سے لے کے اور پچھلے جتنے ہیڈز آف دا اسٹیٹس اور اس طرح کے لوگ جو جناح کو جنہوں نے کوئی کامنٹ یا ٹریبیوٹ دیا ہے، میں نے 200 کے قریب وہ اکٹھے کیے. اور جو تصویریں پھر میں نے کلر آلریڈی کی ہوئی تھیں، ان کو ایچ پرسنالٹی، جیسے چرچل کی ایک تصویر لگائی بلیک اینڈ وائٹ اور جناح کی کلرڈ یوز کی، اور چرچل نے جو جناح کے بارے میں کہا وہ پوسٹر بنا لیا. ایکسلنٹ. لائک اے پوسٹر. تو نمائش بھی کی پھر؟ نمائش نے جی، ابھی میں نے ان کی ایک ویب سائٹ بنائی ہے، اور کیونکہ میں سروس میں تھا تو میں اپنا نام بھی نہیں کافی سال لکھا تھا، کیونکہ میں کر نہیں سکتا تھا اس طرح کام. تو ابھی ایک ویب سائٹ میں نے بنائی ہے ان کی، اور جو لوگ نیٹ سے واقف ہیں میں ان کو بتا سکتا ہوں کہ www.myjanah.com، MYJINNAH. گڈ. یہ ان کی ویب سائٹ ہے جی. ابھی ایگزیبیشن نہیں ہے، بٹ میرے ساتھ ایئر فورس بھی کولیبریشن میں ہے کہ اس کو کس طرح ہم بیسٹ پروجیکٹ کر سکتے ہیں ٹو دا ورلڈ. ویری گڈ، ویری گڈ. جیسے صاحب اس میں ایک تو بہت شکریہ کہ ایسا کام میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی اور حکومتی سطح پہ جو ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے ہے، اور آئندہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کام انہی کو کرنے چاہیے، مگر آپ نے ان سے بڑھ کے کر دیا. الحمدللہ. تو ہماری ریاست اور حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی ذمہ داریوں میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں. میں ابھی بھی حاضر ہوں جی کام کے لیے. اب یہ بتائیے گا کہ اب آپ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کیا کرتے ہیں؟ پچھلے جب 4 سال میں ایئرپورٹ پہ تھا، جنرل مینیجر تھا جو میں نے پہلے بتایا جی، اس کے بعد میں نے وہاں سے جب چھوڑا تو میں اپنا ایک بزنس کر رہا ہوں. فوڈ انڈسٹری میں ہوں میں. میکنگ ساسز اور کیچپ اور ملٹی نیشنلس کو دے رہے ہیں. ہمارا ایک فوڈ برانڈ ہے، اچھا، یمس کے نام سے. یمس کے نام سے. اچھا ہے. اور اس برانڈ کو میں اور میری بہن ہے، ہم دونوں پارٹنر ہیں، وی رننگ دیٹ جی. موسٹلی کارپوریٹ ملٹی نیشنل کو ڈیل کر رہے ہیں، جتنے یہ ملٹی نیشنل ریسٹورینٹس ہیں باہر کے، ان کو ہم دے رہے ہیں، وہ ہمارے کلائنٹس ہیں. ٹھیک چل رہا ہے؟ بہت اچھا جی. وہ میری کھانے پینے اور بریڈ اینڈ بٹر ادھر سے لک آفٹر ہو جاتا ہے، تو میں اپنے پیشن میں پڑھانے کا شوق پورا کرتا ہوں، کسی یونیورسٹی میں، کبھی کہیں اور کسی جگہ میں. اور سب سے بڑا یہ لیکچرنگ جو میں آبویسلی فری آف چارج کرتا ہوں، اس کا کوئی ڈونٹ چارج اینی تھنگ. اور میں نے اس کے لیکچر تو بہت بعد میں آیا، اس کے بعد لوگوں نے جب یہ میرا کنٹریبیوشن ہمبل سا دیکھا تو پھر مجھے انسپریشن دی کہ آپ اس کو ایک لیکچر کی شکل میں دیں. بالکل. تو اب میں لیکچر دیتا ہوں، پاکستان میں بھی دے چکا ہوں، اور پچھلے سال میں نے UK USA کینیڈا میں بھی دیا تھا. پروگرام کے آخر میں اور خاص طور پہ بہت فوکسڈ، یعنی ہمیں قائد کے حوالے سے وہ سب کچھ بتائیے جو میرے لیے اور میرے علاوہ آج کے نوجوانوں کے لیے انسپریشن ہو، اور وہ جو شاید ہم بھول گئے، یہ شاید ہمیں وہ سب کچھ پہلے سے ہی کرنا چاہیے تھا جو قائد نے کہا، اور شاید وہ نہ کرنے کی سزا شاید ہم بھگت رہے ہیں آج. I don't know, some people say so. تو وہ ہمیں ذرا بتائیے تاکہ ہم پھر راہ راست پہ آ سکیں. جناح صاحب کا جی اگر آپ پوچھنا چاہیں یہ سب سے مشکل ہے، آپ نے میرے پہ زیادہ ٹائم لگا دیا. اگر مجھے کہیں گے تو اس سے دگنا میں ٹائم جناح صاحب پہ لگا سکتا ہوں، کیونکہ وہ اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی ہے. میں چند منٹ جو آپ کے بچے ہیں اس میں انصاف نہیں کر سکتا، لیکن میں صرف ایگزامپلیفائی کرنا چاہتا ہوں، اور جناح صاحب کے رول ماڈل اس لیے نئی نسل کو خاص طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لیڈر تھا جس کے اندر
میرا خیال ہے جو اٹموسٹ لیڈرشپ کی خصوصیات ہوتی ہیں، نمبر 1 اس کی ایک ویژن، نمبر 2 اس کا بے غرض ہونا، اور تیسری اس کی ڈیووشن یا کمٹمنٹ۔ ویژن انہوں نے دیکھ لیا تھا، 72 سال بعد آج بھی ثابت ہو رہا ہے کہ 2 نیشن تھیوری ٹھیک تھی، 2 قومی نظریہ ٹھیک تھا۔ آج اتنے سالوں بعد جو کشمیر میں ہو رہا ہے، ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ وہ انہوں نے بھانپ لیا تھا اتنے سال پہلے۔ سیلف لیسنس کا یہ عالم ہے کہ مرتے دم تک جب اپنی وصیت کی ہے تو اپنی تمام جائیداد کو کراچی سندھ مدرسۃ الاسلام، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور اسلامیہ کالج پشاور کو دے گئے، اپنے کسی خاندان میں کسی کو نہیں دیا۔ سیلف لیسنس کا یہ عالم تھا، اور ڈیووشن کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے میں یورپ میں اور لندن میں ٹی بی 1943 میں ایجاد ہو چکی تھی، ٹی بی کا علاج۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے پاس دولت تھی وہ آج کل کے حساب کے کھرب پتی آدمی ہوں گے جتنی اس زمانے میں تھی، وہ آرام سے اپنا جا کے لندن میں علاج کروا سکتے تھے، اس ملک کی کاز کو، اس کو وجہ کو، مشن کو چھوڑ دیتے۔ لیکن جو ڈیووشن انہوں نے دی اور آج جو ملک دے گئے، وہ میرے خیال ہمارے لیے سب سے بڑی مشعل راہ ہے۔ لیکن تھیوری ایک اپنی جگہ، پریکٹیکل جس لیڈر نے ایسی اگزامپل سیٹ کی ہوں، آج بھی میرے لیے بھی اور بہت سارے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے اس کو فالو کرنا۔ 2 مثالیں میں آخر میں صرف آپ کو کوئک دینا چاہوں گا کہ کمٹمنٹ کا یا ایک بے غرض ہونے کا یہ عالم تھا کہ آخری دنوں میں زیارت میں تھے، ہم سب کو پتہ ہے آخری دنوں نے زیارت میں گزارے، تقریباً نڈھال رہتے تھے کمزوری کی وجہ سے اور وزن کم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن تھوڑے سے بہتر تھے اور تقریباً بیڈ روم میں ہی رہتے تھے، جس کو ہم آج کل کی زبان میں نیم بے ہوش کہتے تھے کہ موسٹلی وزن اتنا کم ہو گیا تھا، کمزوری تھی۔ تو ایک دن لان میں بیٹھے ہوئے تھے تو تھوڑے سے فریش تھے، تو اے ڈی سی کو کہتے ہیں میرا سگار کا بل لے کے آؤ۔ سگار پیتے تھے اور بار مہنگا پیتے تھے۔ تو اے ڈی سی نے ہمت کر کے کہا کہ سر آپ گورنر جنرل ہیں اس ملک کے اور آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے ایز اے گورنر جنرل کہ جو آپ کا یہ ایکسپینس ہے وہ حکومت سرکاری خزانے سے ہم ادا کر رہے ہیں، پہلے سے جو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان دنوں سے ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں سارے بل لے کے آؤ۔ سارے بل منگوائے، اپنی ذاتی چیک بک سے پچھلے بلوں کا بھی حساب کاٹ کے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ سگار پینا ایک بری عادت ہے اور قوم میری اس بری عادت کا خرچہ کیوں اٹھائے۔ واہ! یہ ایک، اور آخری دنوں میں جب انہوں نے اسی جگہ زیارت میں کھانا پینا چھوڑ دیا تو ڈاکٹروں کو بڑا، ان کے جو تھے اور بہن کو بڑا، فاطمہ جناح کو بڑا شدید غم لاحق ہوا کہ ان کی صحت کو خطرہ ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی صحت کو کمزوری سے بہت زیادہ خطرہ ہے، ان کو کھلائیں کسی طریقے سے کچھ، کہ کھانا کھائیں۔ تو ایک شیف تھا جو یہاں لاہور میں تھا، ممدوٹ ہاؤس میں، جناح صاحب کو اس کا کھانا پسند تھا۔ جب لاہور تشریف لاتے تھے تو اپنے گھر میں کوئی نہیں کوک رکھا ہوتا، وہاں سے وہ باورچی آ جاتا تھا، وہ کھانا بناتا تھا۔ تو اے ڈی سی نے فاطمہ جناح کو یاد کرایا کہ وہ جو باورچی ہے لاہور والا ان کو پسند ہے، لیکن بتائے بغیر بلا سکتے ہیں، کہ بتایا تو بلانے نہیں دیں گے۔ اس کو جہاز کا ٹکٹ دے کے انہوں نے کوئٹہ بلایا، پھر زیارت پہنچایا۔ فاطمہ جناح نے اس سے کہا کہ جو کھانا تم سب سے اچھا بنا سکتے ہو وہ بناؤ۔ اس نے بنایا، بغیر بتائے بہن کھانا اندر لے گئی اور ضد کی کہ آپ چکھ لیں۔ تو جب چکھا تو اس سے بھی زیادہ خوشگوار حیرت ہوئی بہن کو کہ قاعدے میں پیٹ بھر کے کھاتے چلے گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ برتن باہر چلے گئے جب، تو باہر ایک جشن کا سما تھا کہ اتنے دنوں بعد جناح صاحب نے آج کھانا کھایا۔ تھوڑی دیر بعد اے ڈی سی کو اندر بلایا اور بلا کے کہا کہ یہ کھانا کس نے بنایا تھا۔ اب کسی کی یہ ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے جھوٹ بولے، اس نے سچ بتا دیا، جی فلاں باورچی لاہور والا ہم نے جہاز پہ بلایا تھا۔ کہتے ہیں اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا، اس کو کیش انعام دیا، اپنی ذاتی چیک بک سے دوبارہ اس کی ریٹرن ٹکٹ کا خرچہ کاٹا، اور پھر انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کہ اس کو واپس بھیج دو، یہ غریب قوم ہے، میرے منہ کے ذائقے کے لیے اس عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ واہ واہ! تو یہ ایگزامپل میرا خیال ہے ہمارے لیے بھی اور لیڈرز کے لیے بھی، جو بھی جو جس پوزیشن پہ ہے، کہ کتنا بے غرض آدمی جس نے ملک، اور وہ ذہن میں رکھا جائے آخری میری بات کہ وہ منہ کے ذائقے کے لیے نہیں گیا تھا، وہ بانی پاکستان کی جان بچانے کے سینس ہو گیا۔ ایگزیکٹلی۔ آخری سوال سر، جی، آج کے پاکستان کے اندر اتنے ڈھیر سارے، یعنی درجنوں بیسیوں ہمارے لیڈرز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ہر فیلڈ کے لیڈر، قائد کی جو آپ نے یہ خوبیاں بیان کی، ان میں سے کوئی ایک جھلک بھی، کسی ایک خوبی کی کوئی ایک جھلک بھی آپ کو کس میں نظر آتی ہے؟ اس سوال کو جی اگر آپ اجازت دیں تو اس کو جب بچپن میں ہم اسکول کالج میں ہوتے ہم کرتے یہ آؤٹ آف سلیبس ہے، لیکن اگر میں کسی ایک کا نام لوں گا تو مجھے کہا جائے گا کہ دوسرے نے
کہ فلاں نے اس کو پیسے لگائے تھے اور یہ جو جناح کا کام بھی اسی نے کروایا ہوگا پیسے دے کے. تو میرے سے اکثر چینل والے پوچھتے ہیں کہ بتائیں کہ کون نیئرسٹ ہے. ہاں نیئرسٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ جو میرے آڈینس ہیں یا جو میرے ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ خود اپنے اپنے اندازے سے کریں, کیونکہ میرے کہنے سے نہ کسی نے جناح بن جانا ہے اور نہ کسی نے جناح سے ہٹ جانا ہے. چلیں کوئی بات نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے, نہیں بتانا چاہیے, تو چلیں, اٹ از یور ڈیسیژن, اٹ از یور چوائس. آپ سے گفتگو کا بہت اچھا لگا مجھے جی, اور یہ ہے کہ میں آئندہ بھی آپ کو ریکویسٹ کروں گا, آپ وعدہ کریں کہ آئیں گے. جی انشاءاللہ, انشاءاللہ, اور ہم باقی باتیں انشاءاللہ اگلی نشست اس کاز کے لیے حاضر. جی تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.